अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शमशाद क़ादरी क़ासिदीन टीवी न्यूज़ चैनल में आपका खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि क़ासिदीन की जानिब से हर हफ़्ता किसी न किसी मोतबर शख्सियत, किसी दानिशवर मिल्लत से हम बातचीत करते हैं। आज हमारे दरमियान डॉक्टर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अरब स्टडीज़ इंग्लिश एंड फ़ॉरेन लैंग्वेजेस हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से क़ासिदीन टीवी चैनल में उनका मैं इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। जनाब अली, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हालात में जो मिलत और कौम किस धारे पे जा रही है, किस तरीके से जो है हमारे को आगे बढ़ना है, और आपका ताल्लुक़ तो जो है फ़ॉरेन स्टडीज़ से भी है, आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आप जो बरसर ख़िदमत रहने के साथ साथ आप जो है मिलत और कौम की भी खिदमत कर रहे हैं, आपका एक इदारा भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पुरशुभ माहौल में जिस तरीके से आज माइनॉरिटी में या मुस्लिम नौजवानों में जिस तरीके से नौकरी का रुझान कम है, तालीम का जो है बहुत ही कम लोग आगे तालीम के लिए आगे आ रहे हैं, इसके लिए आप आवाम को क्या मशवरा देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया और आपके इस चैनल के तवस्सुस से मैं ये बात आपकी खिदमत में और सारे अवामुन्नास की खिदमत में रखना चाहता हूँ कि ये जो इम्तिहानी दौर है, जो आजमाइशी दौर है, और इस कोविड ने जो उथल पुथल मचा दी है, उस मौके पे जो बात आपने फरमाई वो बहुत वजह है कि हमको अब तालीम की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। पूरे अज़्म और हौसले के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है कि हम तालीम में गैर अक़वाम से पीछे हैं और इसमें हम हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं कि उन्होंने हमको पसमानदा कर दिया, बैकवर्ड कर दिया। लाज़मी बात है वो उनका कसूर है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन इसमें हमारा भी कसूर है कि हम तालीम पर वो तवज्जो नहीं देते और हमारे नौजवान तालीम की तरफ बहुत कम आगे बढ़ते हैं। आप एवरेज देखिए कि कितने लड़के हमारे एसएससी करते हैं, फिर उसके बाद उस तादाद में से घट कर कितनी छोटी सी तादाद ग्रेजुएशन तक जाती है और फिर उसके बाद से पीजी लेवल पर आला तालीम रिसर्च में बहुत कम लोग होते हैं हमारे पास जो एमबीबीएस करते हैं। हो गया किस्सा ख़त्म। अरे भाई, उसके बाद से तुम्हारे लिए एमएस की गुंजाइश है, एमडी की गुंजाइश है, तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो। दुनिया में हर जगह माइनॉरिटी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ ज़रा अभी हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं समझ पाए। हमको औरों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हम ज़रूर तरक्की करेंगे। मैं जब इसराइल गया, फ़लस्तीन है जो असलन जिसको आज मौजूदा दौर में इसराइल कहा जाता है, तो मैं वहाँ यही बात महसूस किया कि उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी दूरंदेशी मनसूबाबंदी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे फ़लस्तीन का वजूद ख़त्म कर रहे हैं। और मैं हैरान रह गया जब गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने देखा कि लेबर की नौकरी, चपरासियों की नौकरी, पियोन अटेंडर्स की नौकरी सब अरब फ़लस्तीन करते हैं और अफसरान बाला पूरे के पूरे वो यहूदी होते हैं, इसराइली होते हैं। क्यों? कि भाई हम आला क्वालिफ़िकेशन नहीं ला रहे हैं अपने अंदर, आला तालीम नहीं ला रहे हैं। देखिए, जब मैं मुकाबला करूँगा और जो सूरत हाल है इंडिया की, मुझसे आप बहुत बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे आजकल जो नज़रिया राज कर रहा है, जो हुकूमत कर रही है, उसमें लाजमी बात है तरजीह तो किसी और को देने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन मैं इतना बासलाहियत और ऐसा क्वालिफाइड रहूँ कि वो मुझे नज़रअंदाज न कर सके, तब हम जी सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे। आज ज़रूरत है इस बात की कि ये जो सूरत हाल हो गई, हर मैदान में हम मेहनत करें। तिजारत की मैदान में किराने की दुकान खोल कर इक्तिफ़ा कर लें, ख़त्म। ज़्यादा तरक्की कर लिया तो मेडिकल हाल, फिर आप हैदराबाद में आप जाके देखिए कि मेडिकल का, होलसेल का पूरा कारोबार किसी और के हाथ में है।
تو ہم تجارت میں آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، مینجمنٹ میں آگے بڑھیں. اور تعلیم میں 2-3 فیلڈ ہی نہیں ہے، صرف ایک انجینئرنگ، ذرا اور محنتی ہے تو MBBS نہیں بھائی، بہت فیلڈ ہے. میں دیکھا مسلم CS کو دیکھا میں، کتنے ترقی یافتہ ہے، محنت انہوں نے کی اور انہوں نے پھر کوالیفیکیشن حاصل کیا تو الحمدللہ بہت کامیاب ہے، اچھے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں کی پوسٹ پر ہیں. تو یہ اعلیٰ تعلیم، یا بلکہ جو ایک قرآن پاک کی آیت ہے، ذرا مسلمان اس کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ان کنتم اعلون انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو سربلند ہو کر رہو گے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس مسلمان ہیں تو سربلند ہونا یہ ہم کو ایٹومیٹیکلی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر تم مومن ہو تو سربلندی کی کوشش کرو، محنت کرو، آگے بڑھو. تم ہمارے پاس میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، سب ٹھیک ہے سیلری میں، ارے نہیں بھائی آگے بڑھو، تم مدد کرو لوگوں کی، سوسائٹی کو لے کر چلو، تم انسانیت پر خرچ کرو. تم تو دینے والا ہاتھ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ جب تم بنو گے تو پھر مملکت تمہاری محتاج ہوگی، ملک محتاج ہوگا. اور جب تک مانگتے رہو گے نوکری مل جائے نوکری مل جائے تو پھر تمہاری عزت نہیں رہے گی، تمہاری قدر نہیں رہے گی. یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے. بہت بہتر مولانا، جیسا کہ آپ نے کہا بالکل بجا فرمایا آپ نے. مگر عام طور پر نظریہ یہ ہے کہ سچر کمیٹی نے اپنی جب رپورٹ پیش کی تو اس نے بڑے اچھے انداز میں جو حکومت کو سفارشات پیش کی تھی کہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے. تعلیم کی کمی اس لیے ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ پسماندہ ہیں. تو اسی تناظر میں آپ سے اور ایک سوال کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں، یہ وقف کی جو 800 سالہ تاریخ ہے، اور جو ہے آج ہندوستان میں 35 سے 40 جو ہے وقف کے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں، جس میں جو کچھ کارکرد ہیں، کچھ غیر کارکرد ہیں. اس کے لیے حکومت ہند نے 1955 میں اور 1995 میں 2 قانون بنائے تھے، اور تمام ریاست حکومت کو اس بات کا جو ہے اختیار دیا تھا کہ وہاں وقف بورڈ بناتے ہوئے جو بھی وقف کی جائیدادیں ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کی فلاح و بہبود انکلوڈنگ اس میں جو ہے تعلیم یافتہ ان کو بنانا، ان کو روزگار سے مضبوط کرنا. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مولانا؟ جی دیکھیے، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ وقف یہ ہوتا ہی تھا کہ اچھے کاس کے لیے، تعلیم کے لیے، مذہبی خدمات کے لیے مختلف منشئ وقف ہوا کرتے تھے. تو لازمی بات ہے اگر منشئ وقف کے مطابق یہ وقف کی جائیداد کا استعمال ہو اور اس کے کرائے صحیح وصول کیے جائیں اور اس میں جو بے ضابطگی ہے، جو قبضے ہیں وہ ختم کیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں اوقاف کی جو آمدنی ہوگی اس آمدنی سے ہمارا پورا تعلیمی نظام سدھر سکتا ہے. میڈیکل کالج چل سکتے ہیں، انجینئرنگ کالج چل سکتے ہیں، اسکولز، ہائی اسکول تک کی تعلیم ہم بچوں کے لیے فری کر سکتے ہیں، بلکہ بیگ بستے کا انتظام کر سکتے ہیں. تو اوقاف کے سلسلے میں مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے. یہ ہمارے اسلاف کا وہ تحفہ ہے جو انہوں نے ہم کو دیا، آنے والی نسلوں کے لیے وقف کر دیا. انہوں نے بڑی بڑی حویلیوں، جائیدادوں اور ایکڑ زمین کو 100 ایکڑ 1000 ایکڑ کے یہ انسانیت کے حق میں استعمال ہو، اور اس کے اوپر ناجائز قبضے ہیں. یا اگر اس پہ دکانیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کی 20 روپے کرایہ آ رہا ہے، کسی کا 100 روپے، کسی کا 80. ارے بھائی اس کے تو 80,000 آ سکتا ہے. لہذا اوقاف کے سلسلے میں اگر اس کی صحیح اصلاح ہو جائے، درستگی ہو جائے، کنٹرول میں آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آمدنی ملت اسلامیہ کے زوال کو دور کرنے کے لیے بہت کافی ہوگی. اور پولیٹیکل سطح پہ بھی اس کی کوشش ہونی چاہیے، لیگل سطح پہ بھی ہونی چاہیے. ہمارے ایڈوکیٹس کا ایک فورم بن جائے جو یہ ساری جائیدادوں کا فالو اپ کرے، تحقیق کرے اور صحیح کرایوں کے لیے قانونی کارروائی کرے. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت حد تک یہ بے روزگاری وغیرہ کے مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے. عام طور پہ ایک نظریہ تھا، ہمارے شاہد علی ایڈوکیٹ صاحب جو نئی دلی کے ہیں، وقف کے اوپر بہت زبردست کام کر رہے ہیں، ان کا ایک سروے آیا تھا، مجھے سن کے بڑی حیرت ہوئی. اگر وقف کی صحیح جائیدادوں کا استعمال ہو تو کم سے کم ایک مسلمان 4 لاکھ کا مالک ہو سکتا ہے، کم سے کم. یہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی. مدرسے ہمارے ہوں گے، اسکول ہمارے ہوں گے،
ہم حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمارے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس میں آپ بڑا اچھا آپ نے مشورہ دیا. اور ایک مشورہ یہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا, بہت اہم سوال ہے, مختصر انداز میں آپ بیان کیجیے کہ جس وقت تلنگانہ حکومت کا قیام عمل میں آنے جا رہا تھا, جس وقت تلنگانہ کی جدوجہد چل رہی تھی, آپ نے ہم نے سب نے اس میں برابر کا حصہ ادا کیا, چاہے ریٹائرڈ امپلائیز ہو یا امپلائیز ہو یا جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے تلنگانہ کے حصول کے لیے بہت زیادہ جو ہے محنت کی, بہت زیادہ جانوں کی قربانی بھی دی. اس وقت چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کمشنریٹ بناتے ہوئے ان کو قانونی اختیارات دوں گا. مگر میں آپ سے اس کمشنریٹ کی بات ایک بازو رکھے ہوں کہ کمشنریٹ بنانے کے بعد پھر جو ہے بڑے لیٹیگیشن پیدا ہوں گے. مگر ہم یہ ساری عوام یا سب ملت یہ چاہ رہی تھی کہ بھائی کمشنریٹ بنانے کے بجائے اگر جو بھی وہاں کا چیئرمین ہوگا اچھے ایک IAS آفیسر کو اپائنٹ کرتے ہوئے اس کو تمام قانونی اختیارات اگر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے حل صحیح طریقے سے نکل جائے گا, تمام جائیدادوں کو حاصل کر سکیں گے. اس بارے میں قانونی اختیارات وہاں کے چیئرمین کے دینے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں اصلاً تو ضابطے سے میری فیلڈ نہیں ہے, میں تعلیم کی فیلڈ کا آدمی ہوں, لیکن جو آپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بڑی معقولیت ہے کہ جب تک کہ قوت نافذہ نہ ہو آدمی کیا کر لے گا. میں یہاں بیٹھ کر بڑے بڑے پلان بناتا رہوں, اسکیم بناتا رہوں تو اس کا کوئی حاصل نہیں. لیکن اگر جس کو آپ خود اتھارٹی بنا رہے ہیں, آپ خود اس کو چیئرمین بنا رہے ہیں وقف بورڈ کا, تو اس کو آپ اختیارات دیں, قانون کے دائرے میں دیں, لیکن اختیارات دیں. اور جب اختیارات ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ قبضے سے بھی لڑ سکیں گے, قابضین سے لڑ سکیں گے, کم کرایہ دینے والوں سے یعنی قانون کے دائرے میں بات کر رہا ہوں میں, قانونی کارروائی کر سکیں گے. تو اس میں بڑی معقولیت ہے کہ جب آپ عہدہ دے رہے ہیں تو پھر اختیارات بھی دیں, ورنہ وہ دلی کے چیف منسٹر کی طرح نہ کر دیں کہ بیچارے سے پولیس وولیس سب چھین لی, خالی اس کو کرسی دے دی, بٹھا دیا. یہ کیفیت نہ ہو. بات آپ کی معقول ہے, میں تائید کرتا ہوں اس کی. تو اس بارے میں آپ حکومت سے کیا جو ہے سفارش کریں گے, یا حکومت سے آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں, حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اس معاملے میں حکومت سے بحیثیت ایک ہندوستان کے شہری یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, جب ملت اسلامیہ یعنی مسلم نوجوانوں کی اصلاح ہوگی اور وہ فلاح بہبود پائیں گے, تو آپ یہ سمجھیے کہ پوری انڈین کمیونٹی کی ترقی ہے. ہم بھی اسی کشتی کے سوار ہیں. تو اگر ہم آپ کی کشتی کے چلانے میں پتوار ماریں گے اور رفتار کو تیز کریں گے تو ترقی کی طرف آپ بھی آگے بڑھیں گے. لہذا جو موقوفہ چیزیں ہیں, جو وقف ہوا ہے, اس کے سلسلے میں جو مطالبے آپ جیسے لوگوں کے آ رہے ہیں, جو قانون کے ماہرین ہیں, جو جرنلزم صحافت سے تعلق ہے, جو ان چیزوں پر اور ان کی حساسیت کو جو سمجھتے ہیں, وہ ان کی آراء لیں, مشورے لیں, اور لینے کے بعد سے قدم اٹھائیں, کچھ نہ کچھ عملی طور پر پریکٹیکلی ہم آگے بڑھ کر کریں تاکہ اطمینان بھی ہو, اور اطمینان کا نتیجہ آپ کو ووٹ بھی ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری سوسائٹی کی ترقی ہوگی, روزگار ہوں گے. اور جو آج ہندوستان کا ماحول بن گیا ہے کہ دولت مرتکز ہوتی جا رہی ہے, دولت سمٹ کر چند لوگوں کے پاس ہونے کی وجہ سے جو زوال آ رہا ہے وہ ختم ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ خوبصورتی ہوگی, سب ترقی کریں گے, کھاتے پیتے ہوں گے, قوت خرید بڑھے گی تو لوگ چیزیں خریدیں گے, تجارت چلے گی, اور شہر سج جائیں گے. اور اس کے بعد سے ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عروج کسی کیفیت ہوگی, جو ہم عام طور پہ عرب ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ عرب ملکوں میں یہی ہے, عوام میں پیسے زیادہ سے زیادہ بٹتے ہیں تو پورا ملک ترقی کرتا جا رہا ہے. لہذا یہ ایسے مشورے آپ حضرات سے استفادہ کریں, میٹنگس ہو اور تحریری مشورے لیں, آن لائن ویبنار وغیرہ ہوں, اور اس کے بعد سے عملی اقدامات اٹھائیں. جو اچھی چیزیں تجاویز سامنے آئیں ان کو عمل کا پیراہن پہنایا جائے, عملی لباس دیا جائے, انشاءاللہ ترقی ہوگی. پھر تو آخری سوال جناب علی راشد صاحب, تو اب جو پچھلے 3 سال سے جو تعلیم کا جو نقصان ہوا ہے, بچے جو نفسیاتی طور پر بالکل ہی جو مروب ہو کے رہ گئے ہیں, وہ کسی قسم کے جو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ بچے پاگل پن سوار گیا ان کے سر پہ.
تو اس بارے میں ہم نے اس سے پہلے ایک مشورہ دیا تھا حکومت کو کہ علیحدہ علیحدہ کلاس رکھتے جائیں. تو اب یہ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے، کیونکہ ہر کسی کے پاس جو ہے اینڈرائڈ فون نہیں رہ سکتا، ہر کسی کے پاس کمپیوٹر نہیں رہ سکتا، تو اس بارے میں آپ، کیونکہ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آج تمام ٹیچرز فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں. بڑے بڑے مدارس جو ہیں جن کے پاس فیس نہیں وصول ہونے کے، تو تنخواہ دینے کے موقف میں نہیں ہے. تو آپ کو، ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کی آمدنی ہو، کس طریقے سے تعلیم جاری ہو. آپ حکومت کو اس بارے میں، وزیر تعلیم اور چیف منسٹر صاحب کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ جی دیکھیے، آپ نے بجا فرمایا کہ بچوں کی نفسیات پہ بہت برا اثر ہو رہا ہے. تعلیم جو ہوتی ہے وہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے، اور یہ آن لائن جو ہے یہ ایک ریسرچ ہو سکتا ہے. ایک ریسرچ اسکالر بیٹھ کر ریسرچ کرے، لیکن جو بچوں کی نفسیات کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کے اندر جو صلاحیتیں پیدا کرنا ہے، ان کی خابدہ صلاحیتوں کو جو نکھارنا ہے، وہ فیس ٹو فیس ہوتی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے، اس فطری عمل کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ لازمی بات ہے غریب خاندان کہاں سے یہ اسمارٹ فون وغیرہ کا، لیپ ٹاپ کا انتظام کریں گے. چلیے چھوڑیے، میں کہتا ہوں حکومت سب کو فری دے دے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نیچرل طریقہ کار نہیں ہے، یہ طریقہ کار ناکام ہوگا. جو ہماری جو پچھلی نسلیں تعلیم کا نظام لے کر چل رہی ہے، جو ایک گرو ہوتا تھا اور جو ایک استاد ہوتے تھے اور پھر وہ لے کے بیٹھتے تھے، محنت کرتے تھے، اس میں میں تعلیم کے میدان کا آدمی ہوں، جواب لمبا ہو جائے گا، لیکن ایک استاد جو ہوتا ہے وہ طالب علم کی نگاہوں سے سمجھتا ہے یہ بھوکا ہے، نہیں پڑھ سکتا، یہ اس کے گھر میں کچھ لڑائی ہو گئی، چہرہ اداس ہے، یہ غالباً بیمار ہے، اس کے ساتھ رعایت کرو. یہ سب مشینوں میں آپ نے ختم کر دیا نا. لہذا تعلیم کو ہم جلد از جلد شروع کریں. ہم نے تجارت کو شروع کر دیا کیونکہ ہم کو معاشی نقصان سمجھ میں آ رہا تھا. ہم نے لوکل ٹرینیں، میٹرو ٹرین اور ٹریفک بس ہم نے شروع کر دی. ٹرین، ریلوے تو چلی رہی ہے، فلائٹس چل رہے ہیں، کیونکہ ہم کو لگ رہا تھا کہ ہمارا معاشی نقصان ہو جائے گا. یہ آنے والی نسل، یعنی آپ یقین جانیے کہ ریت کے اوپر جو ہم دیوار بنا رہے ہیں وہ دھڑام سے بیٹھ جائے گی. جلد از جلد ہم اسکولوں کو کھولنے کا سوچیں، تدابیر کریں. میرے پاس ابھی کلپ آئی تھائی لینڈ سے کہ انہوں نے بچوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک چھوٹا چھوٹا شیشے کا چیمبر بنا دیا ہے کلاس روم میں، اور اس کے بعد سے وہ اپنے اپنے چیمبر میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد رول نمبر سے وہ باہر نکلتے ہیں، اپنے والدین کے پاس چلے آتے ہیں. باہر ان کے والدین ذمہ دار ہوتے ہیں، گیٹ سے وہ لے لیتے ہیں. تو نہ بچے ایک دوسرے سے زیادہ خلط ملط ہو رہے ہیں کہ بیماری پھیلے، اور نہ بیٹھنے میں کلاس روم میں امکان ہے کہ وہ ایٹماسفیئر میں پھیلے. لہذا انہوں نے ایک انتظام کیا. تھائی لینڈ انڈیا سے ڈیولپ نہیں ہے، تو انڈیا سوچ سکتا ہے تعلیم پہ. بہت سی تدابیر ہو سکتی ہیں، اور شفٹنگ سسٹم ہو سکتا ہے کہ آپ 4 گھنٹے کے 3 شفٹ دن میں آپ رکھ سکتے ہیں. ہمارے بچپن میں اسکولوں میں شفٹ ہوتی تھی. ہم جس اسکول میں پڑھے، پرائمری اسکول صبح 8 سے 12 بجے تک چلتا تھا، اور 1 بجے سے پھر اس کے بعد سے 5 بجے تک بڑے لڑکے آتے تھے. ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، مغل پورے میں ہم پڑھتے تھے. اور پھر جب میں جونیئر کالج میں تھا، انوار علوم کالج میں، وہاں شفٹ تھی، 12 بجے تک لڑکے پڑھتے تھے. اب مجھے نہیں معلوم ان کا کیا نظام ہے، لیکن 2 بجے سے لڑکیاں آتی تھی، 5 بجے تک پڑھتی تھی، یا اس کا الٹا تھا. تو یہ سارے سسٹم پر غور کیا جائے، تعلیم پر غور کریں، ماہرین کو بٹھائیں، جلد از جلد اس سلسلے میں عملی قدم اٹھائیں، ورنہ ہم آگے کی نسلوں کو بالکل ذہنی طور پر معطل اور ناکارہ کر کے چھوڑ دیں گے. یہ ایک بہت خطرناک، کووڈ سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہوگا مستقبل میں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب علی. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ہم جیسے لوگ جو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام تک آپ جیسے لوگوں کی بات پہنچے، کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے، آپ جیسے دانشوران ملت کی جانب سے ہی کچھ 1-2 بات ان کے ذہن میں جاتی ہے. تو بے حد میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، آپ نے اپنا ٹائم نکالا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی دوسری نشست میں اور ایک کسی سے جو ہے ہم بات کریں گے. تو ناظرین، یہ تھے آپ کے ہمارے درمیان جناب راشد صاحب، پروفیسر راشد صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پھر کوئی ملاقات میں اور ایک دوسرے موضوع پہ بات کریں گے. خدا حافظ. السلام.